औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 26 का आगाज़ सूरह अहकाफ से होता है। ये मक्की सूरत है। इसमें 35 आयात हैं और 4 रुकू हैं। हामीम। किताब का नाजिल फरमाना अल्लाह की तरफ से है जो इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उसके दरमियान है सब हक़ के साथ बनाया और एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए बनाया है, और काफिर इस चीज़ से मुँह फेरे हुए हैं जिससे उन्हें डराया गया है। तुम फरमाओ, भला बताओ तो कि अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो, मुझे दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में कौन सा ज़र्रा बनाया है या आसमानों में इनका कोई हिस्सा है। मेरे पास इससे पहले की कोई किताब या कुछ बचा कुछ इल्म ही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। और इससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह के बताए इन बुतों की इबादत करे जो क़यामत तक इसकी ना सुनेंगे और इनकी पूजा से बेखबर हैं। वो जब लोगों का हशर होगा तो बुत उनके दुश्मन होंगे और इनकी इबादत से मुनकर हो जाएंगे। और जब इनके सामने हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर अपने पास आए हुए हक के बारे में कहते हैं कि ये खुला जादू है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इस नबी ने खुद ही कुरान बना लिया है। नऊजुबिल्लाह। तुम फरमाओ, अगर मैंने खुद ही बनाया होगा तो तुम अल्लाह के सामने मेरे लिए किसी चीज़ के मालिक नहीं हो। वो खूब जानता है जिन बातों में तुम मशगूल हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान वो गवाह काफ़ी है, वही बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमाओ, मैं कोई अनोखा रसूल नहीं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तो उसी का ताबे हूँ जो मुझे वही आती है। मैं तो सिर्फ साफ साफ डर सुनाने वाला हूँ। तुम फरमाओ, भला देखो, अगर वो कुरान अल्लाह के पास से हो तो तुम इसका इनकार करो। बनी इसराइल का एक गिरोह इस पर गवाही दे चुका है तो वो ईमान लाया और तुमने तकब्बुर किया। बेशक अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। और काफिरों ने मुसलमानों के मुतालिक कहा कि अगर इस्लाम में कोई भलाई है तो मुसलमान इसकी तरफ हमसे सबकत ना ले जाते। जब इनके कहने वालों को इस कुरान से हिदायत ना मिली तो अब कहेंगे कि एक पुराना घड़ा हुआ झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमत थी, और ये कुरान अरबी ज़बान में होते हुए तस्दीक करने वाली है। एक किताब है ताकि ज़ालिमों को डराए और नेकियों के लिए बशारत हो। बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर साबित कदम रहे तो ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वो जन्नत में जाने वाले हैं, हमेशा इसमें रहेंगे, उन्हें इनके अमाल का बदला दिया जाएगा। और हमने आदमी को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप से भलाई करे, और इसकी माँ ने उसे पेट में मुशक्क़त से रखा और मुशक्क़त से इसको जना, और इसके हमल में इसकी दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है, यहाँ तक कि वो जब अपनी कामिल कुव्वत की उम्र को पहुंच जाए और 40 साल का हो गया तो इसने अर्ज़ की, है मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी रहमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर फरमाई। मैं नेक काम करूं जिससे तू राज़ी हो जाए, और मेरे लिए और मेरी औलाद में नेकी रख। मैंने तेरी तरफ रुजू किया और मैं मुसलमान में से हूँ। यही वो लोग हैं जिनके अच्छे अमाल हम कबूल फरमाएंगे और उनके ख़ताओं से दरगुजर फरमाएंगे। ये लोग जन्नत वालों में से होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता है। और वो जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुम्हारे लिए उफ कि तुमसे दिल बेजार हो गया है, क्या तुम मुझे डराते हो कि मैं निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले कई ज़माने गुजर चुके हैं। और दोनों अल्लाह से फरियाद करते हैं और बेटे से कहते हैं तेरी खराबी हो, ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहता है ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। ये वो लोग हैं जिन पर बात साबित हो चुकी है, जिनों और इंसानों के इन गुरों में शामिल हैं जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे, और इन सब के लिए इनके अमाल के सबब दर्जात हैं ताकि अल्लाह उनके अमाल का पूरा बदला दे। और इन पर जुल्म नहीं होगा। जिस दिन काफिर आग पर पेश किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि अपने हिस्से की पाक चीज़ें अपनी दुनिया ही में ज़िंदगी में फना कर चुके हो और इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, तो आज तुम्हें जिल्लत के अजाब का बदला दिया जाएगा, क्योंकि तुम ज़मीन में नाहद तकब्बुर करते थे, इसलिए तुम नाफरमानी करते थे। और आपके हम कौम को याद करो जब इसने अपनी कौम को सरजमीन में एकाफ में डराया, और बेशक इससे पहले और इसके बाद कई डर सुनाने वाले गुजर चुके हैं। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का डर है। उन्होंने कहा कि तुम इसलिए आए हो कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो, तो अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ जिसकी तुम हमें वईद में सुनाते हो। फरमाया, इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तुम्हें इस चीज़ की तबलीग करता हूँ जिसके साथ मुझे भेजा गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक जाहिल कौम समझता हूँ। फिर जब उन्हें सजाब बादल की सूरत में फैला हुआ अपनी वादियों की तरफ आता हुआ देखा तो कहने लगे ये बारिश देने आया है। कहा गया नहीं, बल्कि ये वो है जिसकी तुमने जल्दी मचाई हुई थी। ये एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। ये अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को तबाह कर देती है। तो सुबह उनकी हालत ऐसी हालत थी कि इनके खाली मकान ही नज़र आ रहे थे। हम मुजरिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। और बेशक हमने इन चीज़ों में कुदरत दी थी जिसमें अहले मक्का ने तुम्हें कुदरत नहीं दी, और इनके लिए कान और आँखें और दिल बनाए, तो उनके कान और उनकी आँखें और उनके दिल उनके कुछ काम न आए, बल्कि
جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے آس پاس بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار نشانیاں لائے تاکہ تم باز آ جاؤ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو جن بتوں کی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ ان کی طرف بہتان تھا جو وہ کرتے تھے۔ اور اے حبیب، یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت بھیجی جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ اور وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو زمین میں قابو سے نکل جانے والا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں اور وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین بنائے، ان کے بت بنانے میں نہ وہ تھکا اور اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، اللہ فرمائے گا تو اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ جس دن وہ دیکھیں گے کہ جس کی وعید انہیں سنائی جاتی تھی وہ سمجھیں گے گویا وہ دنیا میں دن کے صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے ہیں اور یہ ایک تبلیغ ہے، نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد یہ مدنی سورت ہے، اس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے تو اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے۔ تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دی اور ان کی حالتوں کی اصلاح کر دی، یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ان کے حالات لوگوں سے یوں ہی بیان فرماتا ہے، تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے بوجھ رکھ دے۔ حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لے لیتا، مگر تمہیں قتال کا حکم دیا گیا تاکہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے جانچے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا، ان قریب اللہ انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرما دے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ نے اس کی پہچان کروا دی تھی، اللہ نے انہیں اس کی پہچان کروا دی تھی۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اور اللہ ان کے اعمال برباد کر دی۔ اللہ نے یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کافروں کے لیے بھی پہلوؤں کے انجام جیسی بہت سی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کتنے ہی ایسے شہر ہیں جو تمہارے شہر سے زیادہ قوت والے تھے، جس نے تمہیں باہر نکال دیا، ہم انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوگا تو کیا وہ اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا لیے گئے ہوں؟ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔ اس جنت کا حال جس کے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خرابی نہ ہونے والی پانی کی نہریں ہیں، ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا جنتی برابر ہو سکتا ہے اس کے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا، ان کی ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل جاتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے۔ جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرما دی اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو قیامت ہی کی انتظار کر رہے ہیں، ان پر اچانک آ جائے تو بے شک اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں۔ پھر جب قیامت آ جائے گی تو اس کا نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔
تو جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اے لوگوں، اللہ دن کے وقت تمہارے پھرنے اور رات کو تمہارے لیے آرام کرنے کو جانتا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ جب واضح صورت اتاری جاتی ہے تو اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، تو تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت چھائی ہوئی ہو، تو ان کے لیے بہتر تھا فرمانبرداری کرنا اور اچھی بات کہنا۔ پھر جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا تو اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ تم کیا اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو اللہ نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے اور اس کے بعد کہ انہیں بالکل واضح ہدایت ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا، انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کرنے والوں میں سے کہا کسی کام میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو ان کا حال کیسا ہوا جب فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضرب مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے؟ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا، تو اس لیے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بغض و کینہ کو ظاہر نہیں فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز سے پہچان لوگے۔ اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو دیکھ لیں اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والوں، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ان کو اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیز کرو تو تمہیں تمہاری ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر اللہ تم سے تمہارے مال کی طلب کرے گا اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے، اور بخل تمہارے دلوں کی کھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر تم وہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح یہ مدنی صورت ہے جناب، اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن پتہ کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے گا۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر یقین میں اضافہ ہو، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ وہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو اپنی جان کے خلاف یہ عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب عطا فرمائیں گے۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے کہ ہمیں مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں اور اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں،
तुम फरमाओ अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या वो तुम्हारी भलाई का इरादा फरमाए तो अल्लाह के मुकाबले में कौन है तुम्हारी किसी चीज़ का इख्तियार रखता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। बल्कि तुम तो ये समझे हुए थे कि रसूल और मुसलमान हरगिज़ अपने घर वालों की तरफ वापस ना आएंगे। ये बात तुम्हारे दिलों में बड़ी खूबसूरत बना दी गई थी और तुमने ये बहुत बड़ा गुमान कर लिया था, बड़ा और बुरा गुमान कर लिया था, और तुम हलाक होने वाले लोग थे। और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए तो बेशक हमने काफिरों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, और आसमान और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, जिसके लिए चाहेगा मग़फ़िरत फरमाएगा, जिसे चाहेगा अजाब देगा। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम गनीमतें हासिल करने के लिए इनकी तरफ चलोगे तो पीछे रह जाने वाले कहेंगे कि हमें भी अपने पीछे आने दो। वो चाहते हैं कि अल्लाह का कलाम बदल दें। तुम फरमाओ हरगिज़ हमारे पीछे ना हो, अल्लाह ने पहले से इसकी तरह फरमा दिया है कि तो अब वो कहेंगे कि बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, बल्कि मुनाफिक बहुत थोड़ी बात समझते हैं। पीछे रह जाने वाले देहातियों से फरमाओ अनकरीब तुम्हें एक सख्त लड़ाई वाली कौम की तरफ बुलाया जाएगा और तुम उनसे लड़ोगे, या वो मुसलमान हो जाएंगे या फिर अगर फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा सवाब देगा, और अगर फिरोगे जैसा तुम उससे पहले फिर गए थे तो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे पर कोई तंगी नहीं, ना लंगड़े पर कोई मुजायका है, ना बीमार पे कोई हर्ज है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो अल्लाह उसे बागों में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और जो फिरे अल्लाह उसे दर्दनाक अजाब देगा। बेशक अल्लाह ईमान वालों से राज़ी हुआ जो जब वो दरख्त के नीचे तुम्हारी बेअत कर रहे थे तो अल्लाह को मालूम था जो उनके दिलों में था, और उसने उन पर इत्मीनान उतारा, उन्हें जल्द आने वाली फतह का इनाम दिया और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो लेंगे। और अल्लाह इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है, और अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जो तुम हासिल करोगे, और तुम्हें जल्द अता फरमा दी, और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि ईमान वालों के लिए निशानी हो, और ताकि वो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। और दूसरी गनीमतों का भी वादा फरमाया है जिन पर तुम्हें कुदरत नहीं, उन्हें अल्लाह ने घेर रखा है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और अगर काफिर तुमसे लड़ेंगे तो ज़रूर तुम्हारे मुकाबले से पीठ फेर देंगे, फिर वो कोई हिमायती और मददगार ना पाएंगे। अल्लाह का दस्तूर है जो पहले लोगों में गुजर चुका, और तुम हरगिज़ अल्लाह के दस्तूर में तब्दीली ना पाओगे। और वही है जिसने वादी मक्का में काफिरों के हाथ तुमसे रोक दिए और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें उन पर काबू दे दिया था, और अल्लाह तुम्हारे काम देखता है। और वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका है और कुर्बानी के जानवर को रोका, इस हाल में कि अपनी कुर्बानी की जगह पहुंचने से रुके हुए थे। और अगर मक्के में कुछ मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें ना होते जिनकी तुम्हें खबरें नहीं और ये बात ना होती तो तुम उन्हें रोन डालोगे, फिर तुम्हें उनकी तरफ लाइलमी में कोई नापसंदीदा बात पहुंचेगी तो हम तुम्हें कुफ्फार से जिहाद की इजाज़त दे देते, उनका ये बचाओ इसलिए है कि अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल फरमाता है जिसे चाहता है। अगर मुसलमान वहाँ से हट जाते तो हम ज़रूर उनमें से काफिरों को दर्दनाक अजाब देते। हबीब याद करें जब काफिरों ने अपने दिलों में ज़माने जहालियत की हठधर्मी जैसी ज़िद रखी थी तो अल्लाह ने अपने इत्मीनान से अपने रसूल और ईमान वालों पर उतारा और परहेजगारी का कलमा उन पर लाजिम फरमाया। मुसलमान उस कलमे के ज़्यादा हकदार हैं, उनके अहल थे, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। बेशक अल्लाह अपने रसूल का ख्वाब सच्चा कर दिया। अगर अल्लाह चाहे तो तुम ज़रूर मस्जिद हराम में अमन से दाखिल होगे, कुछ अपने सरों के बाल मुंडवाते हुए और कुछ बालों को तरशवाते हुए। तुम्हें किसी का डर नहीं होगा तो अल्लाह को वो मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं। तो उसने मक्के में दाखिल से पहले एक नज़दीक आने वाली फतह रखी। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उनसे सब दीनों पर गालिब कर दे। और अल्लाह काफ़ी है गवाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नरम हैं। तो तू उन्हें रुकू करते हुए सज्जा करते हुए देखेगा। अल्लाह का फजल और रज़ा चाहते हैं और उनकी अलामत इनके चेहरों में सज्जे का निशान है। और उनकी सिफ्त तौरात में मज़कूर है और उनकी सिफ्त इंजील में मज़कूर है। इनकी सिफ्त ऐसे ही है जैसे एक खेती हो जिसने अपनी बारीक सी खोपल निकाली, फिर उसे ताकत दी गई, फिर वो मोटी हो गई, अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई, किसान को अच्छी लगती है। अल्लाह ने मुसलमानों की ये शान इसलिए बढ़ाई ताकि इनसे काफिरों के दिल जला दिए। अल्लाह ने इनमें से ईमान वालों के और अच्छे काम करने वालों के लिए बख्शिश और बड़े सवाब का वादा कर रखा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हुजरात ये मदनी सूरत है जनाब। इसमें 18 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो जैसा कि एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें
خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود ان کے پاس تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اگر بہت سے معاملات میں تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں اپنا ایمان محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ رشد اور ہدایت والے ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، اور اگر مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ ایمان والوں، مرد دوسروں پر مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسرے عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ ایمان والوں، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں قبیلے بنایا تاکہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تم فرماؤ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے نہ شک کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی۔ اگر تم سچے ہو، بے شک اللہ آسمان اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف یہ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قاف، عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آ گیا، تو ایک ایسی بات میں جس میں قرار نہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا، اور اس میں کہیں شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوطی والے پہاڑ ڈالے، اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، اور ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت ہے، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغات اور کاٹے جانے والا اناج اگایا، اور کھجور کے لمبے درخت اگائے اس کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں، اور بندوں کی روزی کے لیے ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا۔ یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا۔ ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں نے سمود کو جھٹلایا، اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کو ہم قوم لوگوں نے، اور جنگل والوں نے، اور تبا کی قوم نے، اور ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرے عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ نئی پیدائش کے متعلق شعبے میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، ہم دل کے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور جب اسے لینے والے 2 فرشتے لیتے ہیں تو ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار ہوتا ہے، اور موت کی سختی حد کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا ہے، اور سور
اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ عذاب کی وعید کا دن ہے، اور جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا اور ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا، آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے، حکم ہوگا تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہر دھرم کو جہنم میں ڈال دو۔ جو بھلائی سے روکنے والا اور حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اور اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ فرمائے گا، میرے پاس نہ جھگڑو، میں نے پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات نہیں بدلتی، نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے، کیا تو بھر گئی؟ وہ عرض کرے گی، کیا کچھ اور زیادہ ہے؟ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہ ہوگی۔ کہا جائے گا، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا۔ ان سے فرما دیا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے جنت میں تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ گرفت میں ان سے زیادہ سخت تھیں، تو انہوں نے شہروں میں کوشش کی، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ متوجہ ہو، اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اور ان باتوں پر صبر کرو، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد اور کان لگا کر سنو، جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا، جس دن لوگ حق کے ساتھ ایک چیخ سنیں گے، یہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم زندگی دیتے ہیں، بے شک ہم موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف پھرنا ہے، اور جس دن زمین میں ان سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہم پر آسان ہے، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور تم پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ تو اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات یہ مکی صورت ہے جناب، اور اس میں 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی، بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے، اور بے شک بدلہ دیا جانا ہے ضرور واقع ہونے والا ہے، اور بے شک بدلہ دیا جانا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ راستوں والے آسمان کی قسم، تم طرح طرح کی بات میں ہو، اس قرآن میں وہی اوندہ کیا جاتا ہے جو اوندہ ہی کر دیا گیا ہو۔ جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں گے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، بے شک کہ بدلے کا دن کب ہوگا؟ یہ اس دن واقع ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا کہ اپنا عذاب چکھو، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروموں کا حق تھا۔ اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہیں تمہاری ذاتوں میں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ آسمان میں تمہارا رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے۔ ویسے ہی زبان جو تم بولتے ہو اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب ان کے پاس آئے تو کہا سلام، ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ پھر ابراہیم اپنے گھر کی طرف لے گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا، تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ نہ ڈریں، انہوں نے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر مارا اور کہا کیا بوڑھی بانج عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔